बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मुसन्निफ वाज़े करते हैं कि शेखैन का मौक़िफ़ क्या है। उससे पहले हम कहते हैं कि इस मुतवहिम के वहम को समझे कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब शेख तूसी और शेख इब्न सीना कहते हैं कि दलालत ताबे इरादा है, तो इससे मुराद उनकी ये है कि अल्फाज जो है वो मानी मुरादा के लिए वज़ा हुए हैं। ठीक है, लिहाजा ये हो गया हमारे ताईद में। मुसन्निफ कहते हैं कि नहीं, वो जब कहते हैं कि भाई दलालत ताबे इरादा है, तो उनसे इनकी मुराद ये है कि अल्फाज अगर अपनी मानी पर दलालत तस्दीकिया से अगर दलालत को साबित करना चाहेंगे, हम कहेंगे भाई दलालत अल्फाज जो उनके मानी पे उसकी वो दलालत तस्दीकिया से साबित है, तो उस सूरत में जरूरी है कि मुतकल्लिम का इरादा हो। अगर मुतकल्लिम का इरादा ना हुआ तो ये साबित नहीं होगी। हमने इसको अपने अल्फाज में यूं बयान किया है कि अल्फाज की मानी पर दलालत तस्दीकिया पर मौकूफ है, यानी इस सुखन का दलालत ताबियतुन तत्बउल इरादा से मुराद इनकी ये है। दूसरे अल्फाज में ये कहें कि अल्फाज की मुतकल्लिम की मुराद होना मुतकल्लिम के इरादे के ताबे है, यानी अगर मुतकल्लिम अल्फाज को इस्तेमाल करे और उन अल्फाज से जब तक एक खास माना का इरादा नहीं करता, ये अल्फाज उस माना मुराद के अलावा दूसरी चीज को अगर साबित भी करें तो वो दलालत तस्दीकिया से साबित नहीं होगा। दलालत तसव्वुरिया होगी, वहां पे दलालत तस्दीकिया होगा। मिसाल इसको अगर हम यूं समझें कि मुतकल्लिम ने कहा है कि राअयतुल असदन, ठीक है, मुतकल्लिम ने इससे रजुल शुजा का इरादा किया है और शेर का इरादा नहीं किया। तो जब वो कहता है कि राय तो असदन कि मैंने शेर को देखा, तो अगर हम कहें कि मुतकल्लिम यानी कि कलाम की दलालत तस्दीक या शेर के ऊपर है, तो हम कहेंगे ये तब तक साबित नहीं होगी जब तक मुतकल्लिम इस असद से शेर का इरादा न कर ले। अगर उसने शेर का इरादा नहीं किया तो लफ्ज की दलालत तस्दीक या शेर के ऊपर साबित नहीं होगी। ये कहना चाह रहे हैं शेखैन, उनका ये हरगिज इरादा नहीं है कि अल्फाज असलन वज़ा जो होते हैं वो मानी मुरादा के लिए वज़ा होते हैं। लिहाजा इस इबारत की भी हम तोज़ीह देते हैं। ये कहते हैं कि व अम्मा मा हुकी अनिल अलमैन, कि जो चीज साबित हुई है अलमैन से, यानी दो बुजुर्ग आलिमों से, शेख रईस अबू अली सीना वल मुहक्किक तूसी और शेख ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी है, कि उन्होंने उनसे जो हिकायत हुई है, क्या चीज हिकायत हुई है, मिन मसीरहिमा, कि वो इस तरफ गए हैं कि इला अन्न दलालत तत्बउल इरादा, कि दलालत जो है ये पैरो है इरादे के, पैरवी करती है इरादे की। अब कहते हैं फलैसा नाज़िरन इला कौनिल अल्फाज मौज़ूअतन लिल मानी बिमा हिय मुरादतन, बस ये जो उनका कहना है दलालत तत्बउल इरादा, ये इस तरफ नहीं है, या हिकायत जो है वो इस तरफ नाज़िर नहीं है कि अल्फाज जो हैं वो मानी के लिए मौजू हैं, इस एतबार से कि वो मुराद मुतकल्लिम हो। कमा तवहमहु बाज़ुल अफ़ाज़िल, जिस तरह से बाज़ुल अफ़ाज़िल यानी साहिब फसूल ने तवहम किया है, वो समझते हैं कि ये जब कहते हैं शेखैन के दलालत ताबे इरादा है, लिहाजा उनकी मुराद ये हो गई कि अल्फाज मानिए मुरादा के लिए वज़ा हुए। कहते नहीं, ऐसा हरगिज़ उनका इरादा नहीं है। अब अगर इनका कलाम इस मुतवहिम के वहम की तरफ नाज़िर नहीं है, तो फिर किस तरफ यानी नाज़िर है? कहते हैं बल नाज़िरुन इला अन्न दलालत अल्फाज अला मानिहा बिदलालत तस्दीकिया, वो कहते हैं कि भाई अल्फाज की जो दलालत है मानी के ऊपर, वो दलालत तस्दीकिया के जरिए से है। यानी क्या? ऐ दलालतुहा अला कौनिहा मुरादन लिलाफिज़हा, यानी कलाम की हा की ज़मीर जाती है अल्फाज की तरफ, यानी अल्फाज की दलालत इस जानिब के कौनहा, यानी ये मानी जो हैं, ये मानी मुराद हैं मुतकल्लिम की, जिसने अल्फाज को अदा किया है, ये साबित करना तत्बउ इरादतहा मिनहा, ये
تابع اس بات کے پیچھے کہ ان معانی کا ان الفاظ سے متکلم کے ذریعے سے ارادہ کیا جائے. جب تک متکلم ان الفاظ سے ان معانی کا ارادہ نہ کر لے گا ان الفاظ کی اس معنی کے اوپر دلالت ثابت نہیں ہوگی. دلالت تصدیقیہ ثابت نہیں ہوگی. ہاں آگے چل کے بتائیں گے. ہم اس کو پہلے سے پڑھ لیتے ہیں پھر بھی درمیان والی عبارت پڑھیں گے. وَإِنْ كَانَتْ لَهُ الدَّلَالَةُ التَّصَوُّرِيَّةُ اگرچہ یہ جو الفاظ جن سے دلالت تصدیقیہ ثابت نہیں ہوتی ان سے کہتے ہیں دلالت تصوریہ ثابت ہوتی ہے کہ اس کلام کی دلالت تصوریہ ہوتی ہے متکلم کے کلام کی، لیکن دلالت تصدیقیہ تب تک ثابت نہیں ہوگی جب تک متکلم کے ارادے کا پتہ نہ چلے. اے کون سماعہ موجبا لاختار معناه الموضوع له. ہم جب کہتے کہ ان الفاظ کی یا اس کلام کی دلالت تصوریہ ہے تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کلام کا سننا جو ہے یہ موجب ہوتا ہے کہ اختار ہو، ذہن میں پیدا ہو معنی الموضوع له، ان الفاظ کی معنی موضوع له پیدا ہو. پس الفاظ کے سننے سے ذہن میں مخاطب کے ذہن میں اس کی موضوع له معنی پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ ثابت کرنا کہ متکلم نے بھی اس کا ارادہ کیا ہے یہ تب تک ثابت نہیں ہوگا، یا دلالت تصدیقیہ ان کی تب تک ثابت نہیں ہوگی جب تک ہمارے لیے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ متکلم نے بھی اسی معنی کا ان الفاظ سے ارادہ کیا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ دَلَالَةُ التَّصَوُّرِيَّةُ کہ اگرچہ اس کلام کے لیے دلالت تصوریہ ہوتی ہے لیکن دلالت تصدیقیہ نہیں ہوگی. اے کون سماعی موجبا لاختار معناه الموضوع له کہ دلالت تصوریہ ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کلام کا سننا جو ہے کون سماعی یعنی اس کلام کا سننا جو ہے موجباً یہ سبب بنتا ہے لاختار معناه الموضوع له کہ اختیار یعنی ذہن میں پیدا ہو، ذہن میں پیدا ہونے کے لیے ان کی معنی کے لیے الموضوع له جس کے لیے وہ الفاظ وضع ہوئے ہیں وہ کلام وضع ہوا ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ اگرچہ یہ کلام کا سننا جو ہے یہ دیوار کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو، او من لافظ بلا شعور ولا اختیار یا اس ایسے ادا کرنے والے سے انسان سنے کہ جس کو شعور اور اختیار نہیں ہے. مثال کے طور پہ نیند میں سونے والا بندہ جب کوئی بات کرتا ہے ہم اس کے الفاظ سن کے ہمارا ذہن ان الفاظ کی معانی کی طرف جس کے لیے وہ وضع میں جاتا ہے، لیکن یہ وہ دلالت تصدیقیہ کو ثابت نہیں کرتا کہ بھائی یہ حتماً اسی معنی کے اوپر اس کا ارادہ کیا ہے جس کے لیے یہ وضع ہوئے ہیں. یہ تب پتہ چلے گا جب ان کا ارادہ کشف ہو. بس دلالت تصدیقیہ تب ثابت ہوگی جب متکلم کا ارادہ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا سے لے کے یہاں تک جو درمیان میں یہ بات ہوئی ہے اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اسی بات پہ ایک اور نقطہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی مقام اس بات مقام ثبوت سے جو ہے نا پیدا ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر پہلے ایک چیز بذات خود ہو واقع میں موجود ہو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ بھئی یہ متکلم کا ارادہ ہے. یعنی پہلے الفاظ کی معنی ہو پھر ہم کہیں گے کہ یہ متکلم نے اس کا ارادہ کیا ہے. لہذا کریں وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا اس ہماری پچھلی گفتگو پر یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ تبعیت و مقام الاثبات للثبوت کے مقام اثبات جو ہے یہ تابع ہے مقام ثبوت کا. وَتَفَرَّعَ الْكَشْفُ عَلَى الْوَاقِعِ الْمَكْشُوفِ اور واقع جو ہے نا کشف جو ہے یہ فرع ہے واقع مکشوف کے اوپر. یعنی ایک واقع ہو جو کشف ہو تو اس کے ذریعے سے کشف جو ہے وہ اس واقع مکشوف کی فرع ہے. جب تک واقع نہیں ہوگا تو کشف بھی معنی نہیں رکھتا. فَإِنَّهُ لَوْلَا الثُّبُوتُ فِي الْوَاقِعِ لَمَّا كَانَ لِلْإِثْبَاتِ وَالْكَشْفِ وَالدَّلَالَةِ مَجَالٌ اگر واقع میں کوئی ثبوت موجود ہی نہ ہو کوئی وجود ہی نہ رکھے تو اس بات اور کشف اور دلالت کی جگہ ہی نہیں بنتی میدان ہی نہیں بچتا. کس طرح سے کہتے ہیں ثبت الجدار ثم انکش بھائی اب پہلے جو ہے نا وہ دیوار بناؤ پھر اس کے اوپر نقش و نگار کرو. جب دیوار ہی نہیں ہوگی تو اس پہ نقش و نگار ہی کسی فائدے کے نہیں ہیں. بھائی فلاں چیز پہ روشنی ڈالو پہلے اس چیز کا وجود ثابت ہو پھر تو روشنی ڈالے گی نا. جب وہ چیز ہی نہیں ہوگی تو اس پہ روشنی کس طرح سے ہوگی. تو دلالت تب ہوگی جب پہلے مدلول ہو، کشف تب ہوگا جب مکشوف ہو، اثبات تب ہوگا جب ثبوت ہو.
لہذا کہتے ہیں وَلَا بُدَّ وَلِذَا لَا بُدَّ مِنْ إِعْرَاضِ كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ بِصَدَدِ الْإِفَادَةِ فِي إِثْبَاتِ إِرَادَةِ مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ۔ بس جب بھی کسی متکلم کے منہ سے کوئی کلام نکلتا ہے تو پہلے یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ بھائی اصلاً وہ کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں لذا لا بد، لہذا ضروری ہے کہ من احراز ہے کہ یہ چیز معلوم ہو جانی چاہیے کہ کون متکلم بصدد الافادت، کہ متکلم کسی چیز کا افادہ کرنا چاہتا ہے، فی اس بات ارادت، کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے ارادے کو ثابت کرے، ما هو ظاہر کلامہ، اس چیز کے ارادے کا کہ جو اس کے کلام کا ظاہر ہے۔ پہلے متکلم کے کلام سے یہ تو پتہ چلے کہ وہ اپنے کلام کے ظاہر کو ثابت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وَدَلَالَتِهِ عَلَى الْإِرَادَةِ، ٹھیک ہے، اور متکلم اس چیز کے افادے میں ہے کہ فی دلالتی علی الارادۃ، یا اس کو اس طرح بھی کہہ دیں وَدَلَالَتُهُ عَلَى الْإِرَادَةِ، اور اس کا کلام اس کے ارادے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ وَإِلَّا جو ہے اس پہ، یعنی اگر یہ احراز نہ ہوا متکلم کا کہ بھئی متکلم کسی چیز کو سمجھانا چاہ رہا ہے، اپنے کلام کے جو ظہور ہے یا ظاہر ہے اس کو ثابت کرنے کے در پہ ہے، اگر یہ چیز معلوم نہیں ہوئی، لما کانت لکلامی حاضر دلالہ، تو اس صورت میں متکلم کے کلام کے لیے یہ دلالت نہیں ہوگی۔ کون سی دلالت؟ یہ دلالت تصدیق یا ثابت نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے لیے مورز نہ ہوا یہ کہ متکلم اس چیز کو ثابت کرنا نہیں چاہتا یا کرنا چاہتا ہے جو اس کے متکلم کے کلام کا ظاہر ہے، اگر اس کا ثابت کرنے کا ارادہ ہمارے لیے کشف نہ ہوا تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اس کے الفاظ کی دلالت تصدیقیہ نہیں ہوگی۔ اب دو چیزیں، بھائی کلن دلالت نہیں ہوگی، دلالت تصدیقیہ بھی نہیں، تصوریہ بھی نہیں کہتے ہیں دلالت تصوریہ ہوگی، دلالت تصدیقیہ نہیں ہوگی۔ لہذا اسی لیے آگے جو ہم پہلے عبارت پڑھ چکے اس کی طرف اشارہ کہتے ہیں اس صورت میں ان کے کلام کی یہ دلالت نہیں ہوگی، یہ دلالت نہیں ہوگی یعنی دلالت تصدیقیہ نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ الدَّلَالَةُ التَّصَوُّرِيَّةُ، اگرچہ اس کے لیے دلالت تصوریہ ہوگی، اے کون سماعہ موجبا لاختیار معناہ الموضوع لہ، یعنی اس کا سننا جو ہے یہ سبب بنتا ہے کہ اس کے ذہن میں موضوع لہ معنی پیدا ہو، وَلَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ أَوْ مِنْ لَافِظٍ بِلَا شَعُورٍ وَلَا اِخْتِيَارٍ، اگرچہ یہ پیدا ہونا جو ہے دیوار کے پیچھے سے کیوں نہ ہو یا کسی ایسے لافظ کے زبان سے ہو جو بغیر شعور اور اختیار کے بات کرتا ہے۔ اگلی بات جو وہ یہ ہے کہ ان قلت علی ھذا، اور قلت ایک اشکال اور اس کا جواب ہے۔ اب یہ جو ہم نے کہا کہ اس کے کلام کی دلالت نہیں ہوگی تو اس پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ اگر آپ کی بات کو مانا جائے تو اس بنیاد پہ اگر کوئی بندہ خطاً کوئی زبان سے جملہ نکال لے، مثال کے طور پہ اس کو کہنا تھا کہ بھائی میرے لیے پانی لے آؤ، اس نے اشتباہاً کہا مجھ سے پانی لے جاؤ، ٹھیک ہے، یا ایسا کلام کہے کہ جس کے ظاہر کا ارادہ اس نے نہیں کیا، ہمیں اعتقاد ہے، یقین ہے کہ جو چیز اس نے زبان سے ادا کی ہے اس کا ارادہ اس نے نہیں کیا ہے، یا ارادہ کیا ہے لیکن کسی اور چیز کا ارادہ کیا ہے، تو اس صورت میں تو یہ لازم آئے گا کہ اس کے کلام کی کوئی مراد ہی نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کے کلام کی کوئی دلالت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جب ثابت کیا کہ اس کی دلالت تصدیقیہ نہیں ہوگی تو ان صورتوں میں کیونکہ اس نے اپنے الفاظ کے جو ظاہر ہے یا ظہور ہے اس کا ارادہ نہیں کیا، تو ہم کہیں گے کہ اس کے کلام کی جب وہ اشتباہاً بات کرتا ہے یا اس چیز کا ارادہ نہیں کرتا جو اس کے الفاظ کا ظہور ہے تو اس کے اوپر اس کی دلالت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہ کوئی اچھمبے کی بات بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے بھئی کیونکہ دلالت نہیں ہے تو یہ کوئی بڑی عجیب چیز ہو گئی، نہیں، کوئی ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت ہوگی، ضلالت ہوگی، جاہل سمجھے گا کہ یہ دلالت ہے، درالی کی یہ دلالت نہیں ہوگی۔ لہذا کہتے ہیں ان قلت علی ھذا، بھائی اگر تم کہو کہ اس بنیاد پہ، علی ھذا کا اشارہ ہے کہ عدم، یعنی یہ جو کہا ہے انہوں نے کہ یعنی ما کان لے کلام ہی حاضر دلالت، کہ اس کے لیے یہ دلالت تصدیقیہ نہیں ہوگی، کہتے ہیں اس بنیاد پہ لازم آئے گا یلزم ان لا یکون ہناک دلالت عند الخطأ، کہ خطا کے وقت متکلم کے کلام کی کوئی دلالت نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہاں کوئی دلالت نہیں ہوگی۔
والقطع بما لیس بمراد، اس صورت میں بھی متکلم کے کلام کی دلالت نہیں ہوگی جب ہمیں یقین ہو کہ اس نے ارادہ کیا ہے بما لیس بمراد، یا الفاظ سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو متکلم کی مراد نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے کلام کی دلالت ثابت نہیں ہوگی اس یعنی غیر مراد کے اوپر۔ اول اعتقاد بارادت شیء، یا جب یہ معلوم ہے یعنی اندل اعتقاد بارادت شیء، کہ جب اعتقاد یہ ہے کہ اس نے ایک اور چیز کا ارادہ کیا ہے جو کلام سے نمایاں نہ ہو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اللَّفْظِ مُرَادٌ، اور متکلم نے جس چیز کا اعتقاد کیا اس کا لفظ سے ارادہ نہ کیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں لازم آتا ہے کہ ایک متکلم کے کلام کی دلالت نہ ہو۔ قُلْتُ نعم، کہتے ہیں ہاں ہم بھی کہتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی دلالت نہیں ہوگی۔ لا يكون حينئذ دلالت، اس وقت کوئی دلالت نہیں ہوگی۔ بل يكون هناك جہالت وزلالت، اس صورت میں دلالت لازم نہیں آئے گی بلکہ جہالت اور زلالت جو ہے نا وہ لازم آئے گی۔ یحسبها یا یحسبها الجاہل دلالت، وہ دلالت نہیں ہے لیکن جاہل اس کو دلالت سمجھتا ہے۔ بس خلاصہ یہاں تک یہ ہوا کہ شیخ طوسی اور شیخ ابن سینا جس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی دلالت جو ہے وہ ارادے کے تابع ہے، یعنی الفاظ کی معانی کے اوپر دلالت تب ثابت ہوگی جب متکلم اس کا ارادہ کرے۔ اب کہتے ہیں وَلَا عمری، مجھے اپنی جان کی قسم ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ ما افادہ العلامان، کہ جس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں افادہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ دو بزرگ، من التبعیت، کہ بھائی دلالت تابع ارادے کے، علامہ بینا، اس توضیح کے بنیاد پر جو ہم نے بیان کی، واضح، وہ جس چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ واضح، لا محسن، اس سے فرار کا کوئی راستہ بھی نہیں، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، لیکن رہا مسئلہ کہ اس سے متوہم نے جو وہم کیا ہے وہ اس کو ثابت نہیں کرتی اور اس کی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے بھی کافی نہیں۔ وَلَا يَكَادُ يَنْقَضِي تَعَجُّبِي، یعنی میرا تعجب جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہا کہ کیف رضی المتوہم ان یجعل کلامہما ناظرا الی ما لا ينبغی صدورہ عن فاضل، کہ کس طرح سے راضی ہوا ہے وہ متوہم یعنی صاحب فصول جو ہیں، جو اس نے ان دونوں بزرگوں کے کلام کو ناظر جانا ہے ایسی چیز کی طرف کہ جس کا کسی بزرگ سے کسی فاضل سے علمی شخصیت سے صادر ہونا جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فضلا امن ہوا علم فی التحقیق و تدقیق، بالخصوص یعنی ایک فقط اگر اہل علم ہو اس سے بھی ایسا کلام صادر ہونا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ہم کہیں کہ ایسے بندے کے لیے کہ جو اب تحقیق اور تدقیق میں یعنی دقت اور تحقیق میں اہل نظر ہے، علم ہے، ماہر شخص سے ایسی توقع بالکل نہیں ہے۔ بس بے الفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک علمی فوش ہے کہ بھئی آپ نے ایسے ہم کو اپنے پاس کیسے رکھا اپنے پاس جو ہو نہیں سکتا، اور بزرگان سے ایسی چیز کی توقع کس طرح سے کی کہ جو ایک عام عالم سے بھی اس کی توقع نہیں رکھ سکتے ہم، لہذا یہ نہیں ہو سکتا۔